आप भी अपना माइक ठीक है, थैंक यू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना अगला पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 9th है और सूरत आराफ चल रही है कल से। मुख्तलिफ अक़वाम और इन पर भेजे हुए रसूलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और सब की दावत का खुलासा हमने देखा कि एक ही है कि सब ने अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने की दावत दी है, रसूलों के ऊपर ईमान लाने की दावत दी है और आखिरत के ऊपर भी यकीन की। लेकिन जब लोगों ने बात नहीं मानी, यानी रसूलों ने तो अपनी तरफ से हुज्जत तमाम की है, लेकिन जब कौम ने बात नहीं मानी तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उनके ऊपर आया और कौम की जड़ काट दी गई। क्योंकि हम वाकयात बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो हालात हुए होंगे वो भी इतनी जल्दी जल्दी पेश आए होंगे। वो तो एक टाइम लगता है उसको करने के लिए। और उसके बाद क्योंकि जब चीज लिखी जाती है हमें, हम उसको पढ़े होते हैं तो हमें लगता है ये फौरन फौरन होगा होगा, लेकिन इसमें पूरी पूरी लाइफ जो है वो गई हैं रसूलों की। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हमें पता है कि 950 साल की तो सिर्फ उनकी तबलीग का वक्त था। अभी कौम शुएब के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौम शुएब या कौम मदियन, उनके ऊपर जो रसूल आए वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ये लोग बिजनेस क्लास की सारी बिजनेस करते थे ये लोग। तो इनकी खराबियों में ये है कि नाप तोल में कमी थी, लूट मार भी करते थे और शिर्क भी इनके अंदर मौजूद था। स्टार्ट करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे इससे कहा, ऐ शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। वही बात की जो बाकी के अकवाम के बारे में भी हमने पढ़ा कि उनकी एलीट क्लास क्या बात करती है कि जो चेंज आ रहा है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो उसी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं जिनमें उनकी मफादात है। जहां पे उनकी मफादात के ऊपर जरब लगेगी वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं कि हम आपको और आपके साथ जो अहले ईमान साथी हैं उनको निकाल देंगे इस बस्ती से। अदरवाइज आपको ये करना होगा, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। यानी जो हमारा दीन है, जिस तरह से हम शिरक करते हैं आपको भी शिरक करना होगा, और जो चीजें जो खराबियां हमारे अंदर मौजूद हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहना होगा। हम शुएब ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा ख्वाह हम राजी ना हो? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो इसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। यानी अहले ईमान के लिए जब वो एक दफा ईमान में दाखिल हो जाते हैं उनके लिए कुफर की तरफ आना मौत के बराबर है। और एक बड़ी खूबसूरत दुआ है कि या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को कंट्रोल करने वाले हमारे दिल को हमारे ईमान के ऊपर साबित करनी अता फरमा, आमीन। तो ये दुआ भी हमें मांगते रहना चाहिए। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उस पर हमने एतमाद कर लिया। ए रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये चीज भी हमें एक नजर आती है कि फिर आखिर में जो रसूल हैं वो दुआ करते हैं, जिसको कहा जाता है कि बददुआ करते हैं, ये भी कहना कह सकते हैं कि उसके बाद फिर कौम के ऊपर अजाब आ जाता है। यानी आखिरी वार्निंग दी जाती है, उसके बाद अजाब आ जाता है। वक़ाल अल-मलाउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़ल लख़ासिरून। इसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल की तो बर्बाद हो जाओगे। और ये बात सिर्फ कौम शुएब के सरदारों तक ही महदूद नहीं है। हर जमाने में जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको, उन्होंने जब ये हक की दावत देखी है, या इस तरह की कुछ लोग जो अल्लाह ताला का पैगाम लेके निकलते हैं, इन लोगों ने, जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे ही खतरात
خطرات وہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہر دور کے جو مفسد ہیں نا، جو فساد کرنے والے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ جتنا بھی نظام دنیا میں چلتا ہے، چاہے وہ تجارت کا نظام ہے یا سیاست کا ہے یا دوسرے جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں، وہ بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو اگر ہم نے ایمانداری اختیار کی تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا تو تباہ ہو جائے گی، ہماری دنیا یہی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ تو ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا اور یہ سب تباہ ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب زلزلہ بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو جو شعیب کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے وہ خود ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہو کر رہے اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تو اس بات سے یہ تو نبی کے منہ سے یہ بات نکل رہے ہیں، رسول کے منہ سے، کہ میں کیسے افسوس کروں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ افسوس تو ان کے دل میں ہے۔ کیوں؟ نبی سب سے بڑھ کر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ ہدایت کی طرف بلایا جائے۔ لیکن اگر قوم ہی بات نہ مانے تو نبی نے تو اپنی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وہ تو ان کے ساتھ سنسیئر تھا۔ اب انہوں نے اپنے گناہوں کی پاداش میں پھر اس رزلٹ کو دعوت دی۔ وما تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ ہے کہ دل میں کہیں بات تو ہے، افسوس تو ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مٹ گئی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ہر ایک جو نبی آیا ہے، اور ہر ظاہرہ نبی کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ الگ الگ ہی ہے، تو ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی بعثت کے موقع پہ جو اختیار ایک چیز اختیار کی ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ نبی کے بھیجنے سے پہلے کیا تھا کہ قوم کے اوپر کوئی مصیبت یا آفت بھیجی گئی تاکہ ان کے کان کھل جائیں، وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ جب آفت آتی ہے تو انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اور یہ لرننگ کا ایک اصول بھی ہے کہ پہلے ذہن سازی کی جائے پھر اصل چیز کی طرف لایا جائے۔ تو یہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب تکالیف آئیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ان کے دل پہلے سے ہی نرم ہوئے ہوں اور نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جب رسول آئے گا تو وہ جو نصیحت کرے گا وہ کارگر ہو جائے گی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یعنی نعمتوں کو اگر ہم عاجزی سے استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جی چیز شو کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا ہم زیادہ شکر ادا کریں گے نعمتیں ہمارے پاس برقرار رہیں گی۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آئے گی جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، کہ ہماری جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہی ہوں گی، یعنی کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کر کے بھی سکون میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کو دیکھتا ہو اور خطرہ ہو کہ پہاڑ اس پر گر جائے گا، اور فاجر ان کو ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے جو ان کے اس کے ناک کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ تو یہ جو بے خوفی آ جاتی ہے نا قوم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بے خوفی کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جیسے مرضی نافرمانیاں پھیلائیں، دنیا میں فساد کریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔
अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्दा मिन बादिहा अहलिहा अल्लौ नशाअ वअसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबउ अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊन। क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए, यानी एक कौम जब तबाह होती है तो दूसरी कौम उसकी जगह आ जाती है, इस अम्र वाकई से कुछ सबक नहीं लिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हकायक से तगाफुल बरतते हैं और हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं, उनके रसूल इनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को वो एक दफ़ा झुठला चुके थे, फिर इसे वो मानने वाले ना थे। देखो इस तरह हम मुनकरीन हक़ के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने हमने इनमें से अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया, बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। यानी जो अहद है हमारा अल्लाह ताला के साथ, वो यही है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात आएँगे हमने उनको मानना है। कलिमा तय्यबा भी एक अहद है। बाकी भी अहद व पैमान जो हम कमिटमेंट्स के तौर पर दुनिया में करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अहद अलस्त, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसकी भी बात है कि हमने जो रूहों की शक्ल में अल्लाह ताला से एक अहद लिया था। फिर उन कौमों के बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और इसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ ज़ुल्म किया, पस देखो इन मुफ़सिदों का क्या अंजाम हुआ। यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत तवील किस्सा शुरू होने जा रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनका बहुत ज़्यादा दफ़ा तज़किरा आया है कुरान के अंदर। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये है कि एक अलग पॉइंट ये है इनके डिस्क्रिप्शन में कि अभी यहाँ पे तो क्योंकि वो हर सूरत में उसके मज़मून के मुताबिक ही वाक़े को बयान किया जाता है। लेकिन इनके बारे में इनकी पैदाइश तक के जो हालात थे ना, वो भी अल्लाह ताला ने बताए हैं, और बाकी किसी नबी के नहीं बताए। बाकी ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात ऐसे हैं कि वो उनके बचपन से लेके तो आगे तक बताए गए हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनके पैदाइश का वाक़या भी कुरान पाक में मौजूद है। आयत नंबर 104 वक़ाल वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा गया हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेके कोई बात हक़ के सिवा ना करूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरी दलील मामूरियत लेकर आया हूँ। लिहाज़ा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। तो मूसा अलैहि सलाम की दावत के 2 बड़े नकात क्या थे? एक तो तौहीद की दावत, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, और दूसरा ये कि बनी इसराइल की रिहाई। बनी इसराइल के बारे में हमने सूरतुल बकरा में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, और काफ़ी सारे वाक़यात भी हमने उनके बारे में पढ़े हैं। हमें ये भी पता है कि हज़रत मूसा उनके ऊपर रसूल बना के भेजे गए थे। तो बनी इसराइल फ़िरौन बादशाह था उस इलाके का, मिस्र का, जहाँ पे बनी इसराइल आबाद थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, और बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म की चक्की में पिस रहे थे, गुलामों की हैसियत से रहते थे। हालाँकि जब ये मिस्र में आबाद होने के लिए आए थे फ़लस्तीन से, तो तब इनके बहुत अच्छे हालात थे, इनको बहुत अच्छा सोशल स्टेटस दिया जाता था, और मज़हबी तौर पे भी इनका स्टेटस मुआशरे में बहुत ऊँचा था। लेकिन उस वक़्त जो गवर्नमेंट थी मिस्र के अंदर, वो कुछ ऐसे लोगों की थी जिनका जो मिस्र के नेटिव्स नहीं थे, बल्कि बाहर से आए हुए लोग थे। फिर जब नेटिव्स ने ये देखा कि ये कौन होते हैं हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले, बाहर से आके हुकूमत कर रहे हैं, तो एक रिबेलियन हुआ मुआशरे के अंदर, उनकी मुल्क के अंदर, और फिर क्या हुआ कि फिर मिस्र के अपने लोग ही हुकूमत करने आ गए। जब ऐसा हुआ तो फिर बनी इसराइल के जो हालात हैं वो खराब होते चले गए, यहाँ तक कि वो गुलाम बन के रह गए। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए हैं फ़िरौन के पास। फ़िरौन जो है वो मिस्र का बादशाह है, और उसको कह रहे हैं कि एक तो ये है कि बता रहे हैं कि मैं रसूल हूँ, और रब की तरफ से आया हूँ तुम्हारे पास, और तुम्हें रब की तरफ बुलाने की, यानी कि तौहीद की दावत दे रहे हैं, और ये कहा है कि वो तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से आए। तो तुम्हारे रब का मतलब है कि वो रब सबका रब है। तो एक दूसरी बात ये की कि बनी इसराइल को आप आज़ाद कर दो, उनको जाने दो, ताकि वो अपने वतन में वापस जा सकें। क़ाला इन कुन्त जीता बिआयतिन फ़ाति बिहा इन कुन्त मिन अस्सादिक़ीन। फ़िरौन ने कहा, अगर तू निशानी लाया है तो अपने वादे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम, निशानी क्या है? उस वक़्त के मौजज़ात दिए जाते थे अंबिया को। वो मौजज़ात जो हिस्सी मौजज़ात थे, और देखने वालों को, यानी नज़र से उनका ताल्लुक था, वो देखने वालों को इस तरफ कायल, लोग देख के इस तरफ कायल होते थे कि हाँ, ये चीज़ तो कोई और नहीं कर सकता, ये यही शख्स कर सकता है। तो फिर उसका मकसद ये होता था कि लोग नबी की बात को मानें। फ़िरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने वादे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा ने अपना असा फेंका, और यकीनन वो एक जीता जागता अजदहा था।
یعنی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو لاٹھی تھی ان کے پاس وہ پھینکی، اور یہی معجزہ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ایک عصا جس کا بھی ذکر ہے اور ایک ید بیضا۔ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کے جب نکالتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا جیسے چاند کی طرح کوئی چیز روشن ہو جاتی ہے، اس طرح سے۔ اس نے اپنی یہ بھی بیارت اس نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا تو سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا، جو دوسرا معجزہ ہے۔ اور معجزات کیوں لیے جاتے ہیں؟ تاکہ قوم آسانی سے مان جائے۔ وقال ملأ من فرعون ان هذا لساحر علیم، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کہ تم کیا کہتے ہو۔ یعنی یہ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہی نہیں کہ تم اپنی زمین سے نکل جاؤ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے پاس ساتھ بھیج دو۔ لیکن ان لوگوں نے فرعون کی قوم اور اس کے سرداروں نے کیا کہا، یہ تو بڑا جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا دعویٰ تھا نا، وہ اپنے اندر خود یہ مانے رکھتا تھا کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو چینج کرنے آئے ہیں، کیونکہ جب رسول آتا ہے تو جتنا بھی پہلا والا جو بھی نظام چل رہا تھا وہ اس کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لوگ سمارٹ تھے، یہ پہلے سے ہی سمجھ گئے کہ جب رسول آتے ہیں تو ان کا مقصد کیا آتا ہے، اس لیے ان کو وہ پہلے سے ہی خوفزدہ ہو گئے، ان کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی۔ اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے۔ بھائی کون ہے ان کے ساتھ؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے میرے گھر والوں میں سے کوئی سپورٹو بندہ دے دے یا کوئی سپورٹ دے دے، تو اللہ اور ساتھ میں ذکر کیا کہ میرے بھائی ہارون کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی بنایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ رسول کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے، کتاب نازل ہوتی ہے، وہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ اس کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ اس شریعت کو نافذ کرتا ہے جو رسول کے اوپر آئی ہے۔ تو یہ دونوں کیونکہ گئے تھے فرعون کے پاس، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو انتظار میں رکھیے۔ کیوں؟ اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے اور ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو دکھا رہے ہیں، اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جادوگر اکٹھے کریں اور پھر ایک مقابلہ ہو جائے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں اس کا صلہ ملے گا؟ یعنی اب دیکھیں کہ جادوگر وہی فرعون نے ان کو بلایا ہے، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی صلہ چاہتے ہیں۔ لیکن نبی کیا ہے کہ وہ اپنا مشن پورا کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگی، یعنی اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہیں انعام تو ملے گا ہی ملے گا، تمہیں میں اپنی جو کورٹ ہے، دربار ہے، اس کا حصہ بھی بنا لوں گا اور تم میرے قریبی ساتھیوں میں سے ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی پہل کون کرے گا؟ اب کیونکہ مقابلہ ہو رہا ہے نا جادو کا، تو اب 2 پارٹیز بن گئی ہیں، ایک طرف حضرت موسیٰ اور ہارون ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کھڑے ہیں فرعون ہے اور اس کے درباری ہیں، اور دیکھنے والی کون ہے؟ عوام۔ تو پہل کا پوچھ رہا ہے کہ پہل کون کرے گا؟ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، تو موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو، یعنی تم ہی سٹارٹ کرو۔ تو میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، باقی تو جو انہوں نے کیوں کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا، ان کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب کیا کیا؟ کیونکہ مقابلے کا جادو کرنا تھا انہوں نے، تو عصا کے مقابلے کا جادو لے کر آئے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ آگے جا کے ہم اس کے حالات ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی ہیں اور وہ ساری کی ساری سانپوں میں بدل گئی ہیں۔ تو یہ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک دم سے نا ایک روب طاری ہو گیا، اور جو لوگ کھڑے تھے وہاں پہ بھی ان کی نظریں بھی مسحور ہو گئیں۔ اصل میں وہ بنی یا نہیں بنی، یہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نظروں کا دھوکا تھا جو انہوں نے کریٹ کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا عصا پھینکا تو ان کی عصا جو ہے وہ اژدہا میں بدل گئی، تو اس نے تھوڑی ہی دیر میں تمام جو انہوں نے طلسم بنایا تھا، جو بھی جادو وہ گھڑ کے لائے تھے، اس سب کو ختم کر دیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے۔
الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا ہے۔ کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یعنی دیکھیے ہر ایک کو جو بھی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری علم کی حد کیا ہے۔ جادوگروں کو بھی اسی طرح سے پتا تھا کہ ان کے جادو کی پیک کیا ہو سکتی ہے، یا ان کے جادو کی سب سے اونچی حد کیا ہو سکتی ہے جس کے اوپر کوئی شخص جا سکتا ہے جادو کے اندر۔ جب انہوں نے اپنے جادو کی حد دکھا دی اور اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، تو ان کو پتا چل گیا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب وہی جو معجزہ ہونے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ کیوں لوگوں کو معجزہ دکھایا جاتا ہے، تو اس کا اثر سب سے پہلے کن پر ہوا؟ آپ دیکھیے جادوگروں کے اوپر، جو خود موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے۔ اور وہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے فوراً شہادت لے لی کہ ہم نے رب العالمین کو مان لیا۔ لیکن آگے انہوں نے اس بات کی وہ وضاحت کی کہ کون سے رب کو، رب موسیٰ و ہارون کی بات کی، اس لیے کہ فرعون خود بھی رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اگر وہ اتنی سی بات کہتے تو شاید یہ ابہام رہ جاتا۔ تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو وہ حق کو پہچان گئے۔ اور جب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جب حق آتا ہے ایک جگہ پہ اور اس کا واضح ہونا نظر آ جاتا ہے، تو پھر دو گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جو ماننے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جو نہیں ماننے والا ہوتا۔ اب آپ فرعون کی سچویشن دیکھیے کہ ایک تو وہ کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے وہ شوز میں پاؤں ڈال کے دیکھیں تو آپ خود سوچئے کہ وہ کس لیول پہ جا کے نا اس نے اس مقابلے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ کیسے چاہتا ہے کہ میں ہی غالب رہوں اس سب چیز کے اوپر۔ لیکن اپنی اس نے ایک چال چلی ہے، بڑی پلاننگ کی ہے اس نے، یہ چال اب اس کے اگینسٹ پڑ رہی ہے۔ اب اس کے دماغ کی وہ تھوڑا سا ہم آپریشن کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس کے دماغ کا کیا حال ہے، اب وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے۔ ایک قسم سے وہ کھسیانہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ناکام ہوا ہے اپنی چال میں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی بادشاہ تو میں ہوں اور فیصلے جو ہیں وہ باہر باہر ہو رہے ہیں، تو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی۔ اب کیا ہے کہ ہے تو بڑا سمارٹ تھا نا، تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں تو غلط تھا، کہنا تو اس کو یہی چاہیے تھا کہ اگر اس کے پاس ایک وہ قلب سلیم ہوتا تو اس کو تو مان جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ان کی اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ ہم نکل کے باہر آ رہی ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا بہرحال پلٹنا تو ہمیں اپنے رب ہی کی طرف سے، یعنی کہ تم مارتے ہو تو بے شک مارو، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، اور ہم نے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ یعنی انہوں نے جیسے ہی انہوں نے نشانی دیکھی ہے، انہوں نے وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن فرعون نے بھی وہی نشانی دیکھی ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آ رہا۔ اب انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یعنی ایک لمحے میں ان کے دل پلٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس سچویشن میں جب کہ ایک بادشاہ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اس میں بھی وہ گھبرائے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اور مدد میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں مارنا بھی اس حالت میں کہ ہم اسلام کے اوپر ہی مرے، یعنی ساتھ ہی ان کو اپنی آخرت کی زندگی کی بھی فکر پڑ گئی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، فرعون سے یعنی اب تھوڑا سا نا وہ سین تو اب ختم ہو گیا، اب سین چینج ہو رہا ہے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ اب ایک امپریشن تو گیا ہے نا کہ بادشاہ کے دربار میں مقابلہ ہوا ہے، اور اب اس کا میسج ہر جگہ گیا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں آئی، ورنہ یہ مقابلہ جس دن کروایا گیا تھا اس دن ایک جمع غفیر موجود تھا، جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے اسی طرح ان کا کوئی فیسٹیوٹی کا دن تھا وہ بھی، جس دن یہ مقابلہ ہوا تھا۔ تو اب ایک میسج کیا گیا ہے قوم کے اوپر، جو کہ جادوگروں نے بھی ایمان لیا ہے اس کے ساتھ ہی، تو لوگوں کے مائنڈ میں سوال تو پیدا ہو گئے۔ تو اب سردار کہہ رہے ہیں اس کو فرعون کے کہ کیا تم ایسے ہی موسیٰ کو چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں فساد ہی پھیلاتے پھرے؟
وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے۔ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ ایک وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ والا کام چل رہا تھا کہ ان کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا دور یہ والا جو مطلب ستم کا دور تھا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، یعنی پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی۔ تو دونوں زمانوں میں جو بات کامن تھی کہ بیٹوں کو قتل کروایا جائے گا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی آئیڈینٹی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور ایک عزت نفس جو ایک خواتین کو کیوں زندہ رہنے دیا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا اور ان کو استعمال کیا جائے گا، تو ان کی غیرت کے اوپر بھی ایک بات کیا جائے گا۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده۔ موسیٰ نے کہا، اب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ تو حکم آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا حکم تو آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یہاں پہ جو لفظ آیا وہ استعینوا کا لفظ آیا ہے، اور یہ وہی والا لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مدد کے معنی میں لیا جاتا ہے یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، لیکن کس طرح سے مدد کرو، کس طرح سے مدد طلب کرنی ہے، کہ یہ اس میں معنی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے۔ فار ایگزامپل ابھی میں بیٹھی ہوں، میں بھوکی ہوں اور میں اللہ سے دعا کروں کہ مجھے کھانا دے دے یہاں پر نا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ استعانت، اس کا مطلب اردو میں استعانت کہتے ہیں، اور استعانت وہ مدد ہوتی ہے کہ انسان پوری کوشش کرتا ہے، پھر وہ تھک کے کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب تو میری مدد فرما، تو یہ اس طرح کی مدد ہے۔ تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، مشکل وقت میں بھی انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ جیسے ابھی فرعون کے پاس ہے یہ زمین، لیکن اس فرعون اس زمین کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اس کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ کس سے ڈرتے ہوئے؟ تقویٰ کی روش اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ یعنی تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ڈر کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، آخری کامیابی انہی کے لیے۔ تو آخرت اورینٹڈ سوچ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی سوچ ہوتی ہی آخرت اورینٹڈ ہے۔ جادوگروں کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا، جیسے ہی ایمان لائے ہیں ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہماری موت کس صورت میں ہوگی، تو انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہماری موت جو ہے وہ ایسی صورت میں کرنا کہ ہم مسلمان ہی ہوں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی ڈفرینٹ سچویشن میں ڈال کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما رہے ہیں کہ یہ غلام تھے تو کیا کر رہے تھے، اب تمہیں بادشاہت مل جائے گی تو تم کیا کر رہے ہو۔ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کا آ جانا، اس کو بھی کہتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس زمین میں بھیجا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ یعنی اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا بڑے عذاب کو بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک کائنڈ آف وارننگ، کہ وہ تھوڑے الرٹ ہو جائیں، وہ اس بارے میں سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اپنی سوچ کے دروازے کھولیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے سے عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں جن کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ پھر یعنی سختیوں اور آزمائشوں سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی اختیار کرتا ہے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، یعنی اپنا تکبر تھا نا کہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے تھے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بد قرار دیتے۔
کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی انہوں نے سوچا ہوا تھا یہ کہ جب کوئی برائی آئے گی تو وہ کیوں آئے گی، وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے آئے گی، فال بد جس کو کہا گیا۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی انکار کا تو پکا فیصلہ ہوا ہوا ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی نشانی جو عصا والی نشانی تھی یا پھر ید بیضا والی نشانی تھی، تو اس کے اب یہ جو کیونکہ عذاب آ رہے ہیں ساتھ میں، تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی نشانیاں دکھا دو ہم نہیں ماننے والے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں یعنی سرنیاں ٹائپ، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یعنی ٹڈی دل کیا ہوتا ہے؟ لوکسٹ، جو ساری کی ساری پیداوار کھا جاتی ہے۔ پھر سنڈیاں، وہ بھی پیداوار ہی کھاتی ہیں۔ مینڈک نکالے، اور کہا جاتا ہے کہ پانی کے اندر ان کے مینڈک پڑ گئے، اور ہر جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے تھے۔ گھڑوں میں سے پانی نکالنے لگتے تھے تو مینڈک نکلتے تھے، اس قدر زیادہ مینڈک تھے۔ اور خون برسایا، یعنی کہ بارش برسائی گئی خون کی۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوا۔ جتنا عرصہ وہ وہاں پہ رکے رہے، یہ بلائیں جو ہیں وہ ان کے اوپر نازل ہوتی رہی، ایک کے بعد ایک دوسری۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر کوئی بلا نازل ہوتی، فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ جب بھی ان پہ کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اگر اب کہ وہ ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ یعنی کیا کہتے تھے؟ اب دیکھیں اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ ان کے دل میں احساس تھا کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم کیونکہ اس کو نہیں مان رہے اس لیے ہم پہ یہ عذاب آ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کرے، مان تو نہیں رہے لیکن دعا کرنے کے لیے بھی کن کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ان کی ضد تھی، ہٹ درمی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ ہم نے دیکھا بنی اسرائیل، اب یہ تو فرعونی ہے نا جو یہ بات کہہ رہی ہیں، بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے پانی نازل کرے، یا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ بتائے کہ گائے کیسی مطلوب ہے۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انفلوئنس کتنا ہوتا ہے ایک غالب قوم کا ایک مغلوب قوم کے اوپر۔ تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لفظ اپنے عہد سے پھر جاتے، یعنی یہ وعدوں کا مذاق اڑاتے۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، کون کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس ٹائم پہ؟ بنی اسرائیل۔ اور کون تھے جو غالب تھے؟ وہ تھے فرعونی، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل اسی علاقے کے وارث نہیں بنے، مصر کے وارث نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زمین کی بات کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا کہ ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے، یہ فلسطین اور شام کے لیے ہوئے ہیں، اور فلسطین ہی ان کا اپنا آبائی وطن تھا۔ نشانیوں، اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا اور بے پرواہ ہو گئے۔ تو آخرکار کیا ہوا کہ جو بڑا عذاب آیا جس میں ان کو سب کو غرق کر دیا گیا، اس عذاب کی دو وجوہات تھی، وہ کیا تھی؟ نشانیوں کو جھٹلانا اور غفلت اختیار کرنا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے یا بلند کرتے تھے، بناتے اور بلند کرتے تھے۔ تو یہ لوگ عمارتیں بنانے میں مشہور تھے، اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو فرعونی ہے، فرعون بھی غرق ہو چکا ہے، اس کی ساری قوم بھی، اس کے سارے سردار بھی، سب بندے غرق ہو چکے ہیں ان کی قوم کے۔ اب بنی اسرائیل آزاد ہیں۔ پہلے کیا تھے؟ غلام، تو غلامی میں بھی ایک آزمائش تھی۔ اب ہو گئے ہیں آزاد، اب آزادی میں بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہونے والی ہے۔
वजावजना बिबनी इसराइल अलबहर फअतौ अला कौमी याकुफून अला अस्नामिन लहुम। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया। ये वही जो समंदर फटा और वो पार हो गए उससे। ये उस वाक्य को बस एक सेंटेंस में बताया गया है। फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो चंद बुतों की गर्विदा बनी बैठी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। जैसे उन्होंने देखा कि यानी उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने बुत के सामने, तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो नज़र नहीं आती। तो है चूँकि मुसलमान कौम थी, जब मिस्र में भी थे तब भी मुसलमान थे, क्योंकि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। लेकिन अब सदियों तक क्योंकि एक बुत परस्त कौम के दरमियान में रहे थे, तो उनका इनके ऊपर असर हो गया। उसकी वजह से ये बात की। मूसा ने कहा, तुम बड़ी नादानी की बातें करते हो। कालू या मूसा जअल लना इलाहा कमा लहुम आलिहतुन क़ाला इन्नकुम कौमुन तजहलून। तुम जाहिल कौम हुई को तुम नादानी की बातें करते हो। तो यानी कि जाहिलों वाला रवैया अख्तियार कर रहे हो। ये लोग जिस तरीका की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है। क्या कर रहे हैं वो? कि वो बुतों की पैरवी कर रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, हालांकि हर चीज का खालिक और मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। कौला अगैरुल्लाहि अबगीकुम इलाहम व हुवा फद्दलकुम अलल आलमीन। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर